रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है राय मंगल का आदमखोर और इसके मुसन्निफ़ हैं तहवर अली ख़ान। ये इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। खल के दहाने से कोई 200 गज के फासले पर जहाँ हम डंगी में सवार होकर लॉन्च में बैठने के लिए रवाना हुए थे, शेर ने अपने पंजों की मदद से रेती खोद खोद कर एक छोटा सा गड़ा बना लिया और जैसा कि उस जगह के मुआयने से ज़ाहिर हो रहा था, उसी गड्ढे में वो छुप कर बैठ गया। फिर बाद में साहिल को अबूर करते हुए जंगल में दाखिल होकर खल के किनारे पर लॉन्च का मुशाहिदा करने के लिए निकल आया। वहाँ की नरम मिट्टी इसका भी पता दे रही थी कि वो अपने पेट के बल वहाँ लॉन्च की जानिब रुख किए बैठा रहा। खुशकिस्मती से लॉन्च किनारे से 20 गज के फासले पर रही होगी। यहाँ से बहाव की सिमत किनारे किनारे चलते हुए उसने खल को उस जगह से अबूर कर लिया जहाँ खल और दरिया का संगम था। चूँकि मद के बायस मौजों का धारा तेज़ था, लिहाजा फितरी तौर पर हमें यह ख्याल आया कि दूसरे किनारों पर उसके पंजों के निशान कुछ और आगे बढ़कर तलाश करें। लेकिन हम ये देखकर दंग रह गए कि वो खल को अबूर करके उस मकाम के ऐन मतवाज़ी पहुँच गया था जहाँ से वो पानी के अंदर दाखिल हुआ था और बढ़ते हुए सैलाब को भी खातिर में ना लाया था। तैरते हुए खाड़ी को पार करके दूसरे किनारे पर वो इस तरह बिल्कुल सीध में पहुँच गया था गोया वो एक तेज़ रफ्तार दरिया में नहीं तैर रहा था बल्कि ठहरे हुए पानी में था। इस मशहूर शेर के मिस्दाक जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान को बहरे ज़िंदगी की तूफ़ानी मौजों से खेलते हुए बिल्कुल सीधे इस तरह गुज़र जाना चाहिए जैसे कि एक बहादुर और आली हौसला शेर गुज़र जाता है। मैं इस तशबीह को उस वक्त तक महज एक शायराना तख़य्युल समझता था जब तक कि शेर की इस आली हौसलगी और अव्वलुल अज़्मी का मुज़ाहरा न हुआ था जिसकी वाज़ेह शहादत एक हकीकत बनकर अब मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। खल को अबूर करने के बाद आदमखोर शेर फिर से बहाव की मुखालिफ सिमत चलता रहा और एक जगह बैठकर लॉन्च का मुशाहिदा करता रहा। अगर लॉन्च के अरशे पर कोई आदमी खुली जगह में सोता हुआ मौजूद होता तो इसका इम्कान था कि वह लॉन्च पर चढ़ने की भी कोशिश करता ताकि वहीं उसे दबोच ले। लेकिन सर्दियों का आखिरी ज़माना था और हम लोग सब दरवाज़े बंद किए अंदर सो रहे थे, हत्ता के झिलमिल पर्दे भी चढ़ा चुके थे। लिहाजा शेर को उसकी ग़ज़ा ना मिल सकी और उसे मायूस लौट जाना पड़ा। चनाचे उसने दोबारा खल को अबूर किया और जंगल में घुस कर गायब हो गया, जिसके बाद हमें सही सुराख न मिल सका। इन सब बातों का इल्म हमें बिलाशुबा दूसरे दिन सुबह हुआ जब हम उसके नकुशे कदम को ढूंढते हुए नीस दूसरी अलामात और निशानियों की मदद से जो उसने अपनी रात की नकलो हरकत के नतीजे में मुर्तसिम कर दिए थे अपनी मुहिम पर रवाना हुए। ये शहादत उसकी तमाम सरगर्मियों की एक सच्ची तस्वीर पेश कर रही थी और इसका पता दे रही थी कि ये आदमखोर इंतहाई मोहतात, धुन का पक्का और सब्र इस्तक़लाल का पुतला था, जिससे इसका बखूबी अंदाज़ा था कि हालात किस वक्त उसके लिए साजगार होते और किस वक्त नासाजगार। बस हमला आवर होने के लिए उसे तरगीब देने की एक ही सूरत रह गई थी और वो ये कि हालात की नासाजगारी का दायरा तंग से तंग करते हुए उसके मुवाफिक हालात पैदा कर दिए जाएं। इसीलिए मैंने ये तय किया कि अपनी मदद के लिए सिर्फ़ एक आदमी को हमरा लेकर उसकी तलाश के लिए निकल चलो। ये आदमी ज़ाहिर है कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सिवा और कौन हो सकता था। इस किस्से में बकरी के ताल्लुक़ से अब कोई बात काबिल ज़िक्र नहीं रह गई। क़ारीन की दिलचस्पी के लिए सिर्फ़ इतना बतला दूँ कि दूसरे दिन सुबह हमें बकरी जूँ की तूँ सही और सालम ले आए। फिर वो बकरी मेरे साथ खलना वापस चली गई जहाँ मैंने उसे एक बूढ़ी औरत के हवाले कर दिया जिसके शौहर को सुंदरबन के इलाके में शहद जमा करते वक्त एक शेर ने हलाक कर दिया था। दोपहर के खाने से हम अभी फारिग ही हुए थे कि दो आदमी एक कश्ती में बदहवासी के आलम में हमारे पास पहुँचे और हमें ये ख़बर सुनाई कि बमुश्किल 2 घंटे पहले
تال ٹپی کھل سے نکل کر بہنے والی کھاڑیوں کے کسی پہلو میں ایک زبردست شیر نے ان کے ایک ساتھی کو مار ڈالا۔ یہ سب لوگ کھاڑی کے اندر مچھلیاں پکڑتے پکڑتے کنارے پر پہنچے تھے کہ سوکھی لکڑیاں جمع کر کے پکانے کا بندوبست کریں۔ چنانچہ 2 آدمی کشتی میں بیٹھے رہے اور تیسرا آدمی اتر کر جنگل کے دامن میں مشکل سے 5-7 قدم کے فاصلے پر لکڑیاں جمع کرنے چلا گیا۔ لیکن 2 ہی منٹ کے اندر اس شخص کے عین پیچھے سے جھاڑیوں کے اندر سے اچانک ایک شیر نمودار ہوا اور پچھلے پیروں کے بل کھڑا ہو کر مچھیرے کے کندھے پر اپنے خوفناک پنجے گاڑ دیے، ساتھ ہی اس کے آری جیسے دانت اس معصوم کی گردن میں کھپ گئے۔ شیر نے یکبارگی اسے زمین کے اوپر اٹھا لیا، پھر آندھی کی طرح آن کی آن میں اسے لے اڑا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اس بیچارے کو اس بلائے ناگہانی کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہوا، لیکن ذرا سی آہٹ بھی نہ ہوئی۔ نہ تو شیر نے آواز نکالی اور نہ اس مظلوم کے منہ سے کوئی چیخ نکل سکی۔ کشتی میں بیٹھے دونوں آدمی اپنی جان بچا کر بدحواسی کے عالم میں وہاں سے کھسک گئے اور اپنے جالے سمیٹ کر آفیسر جنگلات کو اس واردات کی اطلاع دینے یہاں پہنچے۔ ہرچند کہ اپنے ساتھی کی ہلاکت کے باعث وہ انتہائی خوفزدہ ہو چکے تھے، لیکن اس جگہ میرے ہمراہ واپس لوٹنے کے لیے انہوں نے خوشی خوشی بڑی جرأت کے ساتھ اپنی خدمات پیش کر دی۔ طے یہ ہوا کہ یہ دونوں اپنی کشتی میں کھاڑی کے بیچوں بیچ بیٹھے رہیں گے اور میں شیر کے مارے ہوئے شکار کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ چنانچہ میں اور عبدالرزاق ان کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ بہاؤ کی مخالف سمت تھوڑی دور جانے کے بعد ہم ایک دوسری کھاڑی میں داخل ہوئے جو جنوب کی جانب بہتی تھی۔ اب ہمارے دائیں جانب وہ جنگل تھا جہاں آج ہی صبح ہم نے آدم خور شیر کی تلاش کا سلسلہ موقوف کر دیا تھا، اور چونکہ کھاڑی کی اسی جانب کوئی 2-2.5 میل آگے جانے کے بعد یہ واردات وقوع میں آئی تھی، لہٰذا مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ سب کیا دھرا اسی ناہنجار کا ہے۔ چونکہ وہ رات انسانی شکار کو تلاش کر کر کے بڑا دل برداشتہ ہو چکا تھا، اس لیے صبح ہوتی جو سب سے پہلا نہتہ آدمی اس کو دکھائی دیا اس نے اس کو چٹ کر لیا۔ ہم جیسے جیسے کھاڑی کے اندر آگے بڑھتے گئے تو وہ شاخ در شاخ اتنے حصوں میں بٹ گئی کہ انتہائی پیچیدہ اور وحشت ناک بھول بھلائیوں کا نمونہ دکھائی دے رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس مقام پر پہنچے جہاں شیر نے اس مظلوم کو موت کی آغوش میں سلا دیا تھا تو اس وقت کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنی رائفل کی جانچ کی اور اس میں کارتوس بھر لیے۔ چوکیدار کی 2 ضربی 12 بور کی بندوق میں بھی بارود بھر دیا گیا۔ اس کے بعد دونوں ماہی گیروں کو یہ ہدایت کر کے کہ وہ کھاڑی کے اندر ہی ہمارا انتظار کرتے رہیں، ہم کشتی سے اتر پڑے اور اس جگہ زمین کا معائنہ کرنے لگے۔ اب اس امر میں کوئی شبہ نہ رہ گیا تھا کہ ہم ایک مرتبہ پھر اسی خرانٹ اور چال باز آدم خور کے جادہ قدم پر پہنچ گئے تھے، کیونکہ ایک رات قبل اس کے پنجوں کے مخصوص نشانات کو دیکھ لینے کے بعد اب ہم ان کی شناخت کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ یہاں نرم مٹی میں ان پنجوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں سے ان نشانات کے ساتھ ساتھ ہم جنگل میں کوئی 50 گز دور گئے تھے کہ ہمیں زمین کے ایک بڑے حصے پر خون پھیلا ہوا دکھائی دیا، جس کے ارد گرد کچھ کپڑے تار تار ہو کر بکھرے پڑے تھے۔ وہاں بے شمار مکھیاں اور جھینگر جمع تھے، لیکن 8-10 گز اور آگے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں مکھیوں کا ایک انبوہ کثیر اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ مچھیرے کی لاش اسی جگہ پڑی ہوگی۔ نیز جس طریقے سے مکھیاں وہاں جمی ہوئی تھیں، اس سے اس بات کی نشاندہی ہو رہی تھی کہ وہاں شیر موجود نہیں تھا، کیونکہ شیر اگر لیٹا ہو یا کھانے میں مصروف ہو اور بھن بھناتی ہوئی مکھیاں اسے دکھ کرنے لگیں تو وہ بڑے تیش میں آ جاتا ہے اور انہیں اپنی دم ہلا ہلا کر اڑا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مکھیاں یکا یک اڑتی ہیں، پھر دوبارہ کسی جگہ بیٹھنے سے پہلے اسی طرح بھن بھناتی ہیں۔ چنانچہ جب کبھی مکھیاں اوپر اڑتی ہوئی دکھائی نہ دیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیر موجود نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو اس جگہ سے کچھ فاصلے پر شاید لیٹا ہوا ہے۔
ہم ممکنہ احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں کے نیچے سے دبک کر آگے بڑھتے رہے۔ پھر جھاڑیوں کے اوپر سے جھانکتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ لاش ایک کنج میں نشیبی حصے میں پڑی ہوئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر بھوک سے بیتاب ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 5 گھنٹوں کے اندر اندر وہ لاش کا آدھے سے زیادہ حصہ چٹ کر چکا تھا، اور اب دوسری دفعہ کھانے کے لیے جو حصہ اس نے چھوڑ دیا تھا وہ صرف دونوں ٹانگوں اور نچلی پسلیوں کے پاس بچے ہوئے کچھ حصے پر مشتمل تھا۔ نیز جس وقت وہ لاش کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوا ہے تو اس قدر سیر ہو کر کھا چکا تھا کہ راستہ چلتے ہوئے اس کے قدم بے تکے سے پڑ رہے تھے، جیسے وہ بیمار ہو گیا تھا۔ غالباً وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوگا اور پانی کی تلاش میں تیز تیز روانہ ہوا ہوگا۔ اس خیال سے کہ خوب سیر ہو کر کھا چکنے کے بعد شیر وہاں آرام سے سو رہا ہوگا، ہم نے اپنی تلاش کا سلسلہ جاری رکھا اور مشکل سے 10-12 قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ ہمارے آگے سامنے والی جھاڑیوں میں ایک آہٹ سی معلوم ہوئی۔ میں نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ جھاڑیوں کے اوپر سے دیکھتا رہے اور خود زمین پر لیٹ گیا تاکہ جھاڑیوں کے نچلے حصے کی درسوں کے اندر سے جھانک سکوں۔ 15 گز سے بھی کم فاصلے پر شیر ہماری دائیں جانب افقی سمت حرکت کرتا ہوا معلوم ہوا۔ جھاڑیوں کے بیچ میں سے مجھے اس کی ٹانگیں دکھائی دینے لگیں۔ اس حالت میں لیٹے لیٹے فائر کرنا کوئی دانش مندی نہ تھی، لہٰذا 2-3 منٹ تک میں اسے یوں ہی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ بات عام مشاہدے میں آ چکی ہے کہ جب کبھی کوئی جانور جسے اس کا شبہ ہو جائے کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے تو معمولاً اس کی چال، رفتار، نیز اس کے رویے میں خاصی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ قدم تیز تیز پڑتے ہیں، نقل و حرکت چوروں کا انداز اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ کبھی کبھار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیا کرتا ہے اور اس طرح اپنے تعاقب کرنے والے کو چکمہ دینے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ لیکن موجودہ صورت میں کوئی 2 منٹ تک شیر کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کے بعد میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ شیر اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ہم اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ اس چیز نے ہمارا کام نسبتاً آسان کر دیا اور قدرے کم خطرناک بھی۔ مجھے اصل میں وہاں کی نرم اور قدرے نم مٹی کی بدولت اس کا یقین تھا کہ شیر کے پنجوں کے نشانات واضح طور پر دکھائی دیں گے۔ چنانچہ شیر کو آگے بڑھنے کا موقع دے کر صرف 5 منٹ کے وقفے سے ہم لوگ اپنی دائیں چوکنے ہو کر اس کے پامال کردہ راستے پر چلنے لگے۔ لیکن واہ رے شیر! اس نے بھی ہمیں خوب جھانسے دیے۔ اس کافر ادا کی تلاش میں جادہ وفا کی سبھی منزلیں طے کر لیں اور وحشت خرامی اس عالم کو پہنچی کہ جنگل کے ایک ایک کونے کی خاک چھاننی پڑی۔ جن راہوں سے وہ ہو کر گزرا تھا وہ جنگل کی ہر سمت سے ہو کر گزرتی تھیں اور بالآخر کھاڑیوں کے ایک سلسلے کے کنارے پہنچ کر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر ہمیں سپولہ نما چال جاری رکھنی پڑی۔ پھر ہم سوچنے لگے کہ آیا ہم اس مچھیرے کے پاس واپس بھی جا سکیں گے کہ نہیں جو ہمارا منتظر ہے۔ کوئی گھنٹہ بھر ہم بڑی سعادت مندی کے ساتھ شیر کی قیادت میں اسے اپنا راہبر بنائے چلتے رہے، اگرچہ یہ راہروی ہمارے لیے بڑی پرمشقت اور تھکا دینے والی ثابت ہوئی۔ یکایک مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول میں کسی ہچر مچر اور گڑبڑ کے کچھ موہوم سے آثار ہویدا ہیں۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ دفعتاً میں نے زمین پر ایک ایسی چیز دیکھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میں پتھر کی مورت بن کر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میرے دائیں جانب صرف 2 گز کے فاصلے پر اور ٹھیک اس راستے کے متواسی جس پر ہم اب تک چلتے آ رہے تھے 2 اور شیروں کے نقوش قدم موجود تھے، اور انہی نقوش پا کے برابر میرے ربڑ کے تلے والے جوتے اور میرے ہمراہی چوکیدار جنگلات کے ننگے پاؤں کے نشانات بھی پائے گئے، جس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ ہم اس سے قبل وہاں سے ہو کر گزرے ہوں گے۔
لیکن اس کا مطلب تو یہ تھا کہ شیر ہمیں گھما گھما کر ہمارے گرد ایک دائرہ سا بنا رہا تھا، جس سے وہ اب تنگ سے تنگ تر کر رہا تھا، اور ہماری غفلت شعاری کا عالم یہ تھا کہ ہم بذام خود اس کا تعاقب کیے جا رہے تھے، حالانکہ تعاقب تو وہ ہمارا کر رہا تھا۔ اب میں جان گیا کہ وہ موہوم سا احساس جو مجھے ستا رہا تھا وہ یہی تھا کہ ہم دوبارہ جنگل کے اسی حصے میں چل رہے تھے جس میں سے ابھی چند ہی منٹ پہلے ہم گزر چکے تھے۔ میری چھٹی حس نے بر وقت خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اچانک یہ خیال آیا کہ چوکیدار جنگلات جو میرے قدم بقدم پیچھے چل رہا ہے اس پر عقب سے حملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے خشک کر کے اس کو متنبہ کر دیا اور بیٹھ جانے کے لیے کہا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ میرے فائر کرنے میں حائل نہ ہونے پائے۔ پھر اسی وقت میں نے انتہائی پھرتی کے ساتھ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی رائفل تان لی اور دائیں جانب جو مڑا ہوں تو میری نظر شیر کی دم کے سرے پر پڑی جو بمشکل 20 گز کے فاصلے پر ایک جھاڑی میں غائب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ عین خطرے کے وقت مجھے اپنی غفلت کا احساس ہو گیا۔ شیر جس محتاط طریقے سے ہمارا تعاقب کر رہا تھا، ہم اس سے بے خبر آگے بڑھے جا رہے تھے اور شیر کے منہ کا نوالا بن سکتے تھے۔ اب 1 منٹ کی تاخیر بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی، کیونکہ شیر اب اس موقف میں تھا کہ جھاڑی سے یکا یک چھلانگ لگا کر چوکیدار کو بے خبری کے عالم میں دبوچ لے اور اس کا کام تمام کر دے۔ میں نے چوکیدار کو جس طرح متنبہ کر دیا تھا اور شیر کے نقطہ نظر سے اب ہماری نقل و حرکت میں احتیاط کا عنصر جس طرح داخل ہو چلا تھا، اس کے باعث شیر کے اپنے منصوبے میں خلل پڑ چکا تھا۔ اس لیے وہ قریب ترین جھاڑی میں چھپ کر گھات لگائے بیٹھا تھا اور حملہ کرنے کے لیے موقع کی تاک میں تھا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک اور کرشمہ ظہور پذیر ہوا جس کے لیے بے اختیار میری زبان پر کلمات شکر جاری ہو گئے۔ ہوا یہ کہ شیر جس جھاڑی میں چھپا ہوا تھا وہ اتفاقاً الگ تھلگ سی تھی اور اس کے ارد گرد تقریباً 10-15 گز دور دور تک کوئی اور جھاڑی نہ تھی کہ شیر کو کھلے میدان میں نمودار ہوئے بغیر اندر ہی اندر اور جھاڑیوں کی اوٹ ہی اوٹ میں وہاں سے کھسک جانے کا موقع مل سکتا۔ اس لحاظ سے وہ گویا خود ہی اپنے دام میں گرفتار ہو چکا تھا اور اب اس کا قوی امکان تھا کہ قسمت ذرا بھی ساتھ دے تو اس کے جھاڑی سے برآمد ہوتی میں پھرتی سے نشانہ لے کر وہیں کہ وہیں اسے ڈھیر کر دوں۔ میں نے اپنی تئیں صورتحال کا جائزہ لیا، اپنے حواس سمیٹے اور اپنے ساتھی کو بھی آگاہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ وہ اپنی بندوق تھامے اس جھاڑی پر کڑی نظر رکھے اور فائر کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہے۔ چنانچہ ہم اپنی بندوقیں تھامے ہوئے فائر کرنے کے لیے بالکل مستعد تھے، لیکن 10 منٹ تک انتظار کے بعد بھی شیر ٹس سے مس نہ ہوا اور جھاڑی کے اندر خفیف سی سرسراہٹ بھی نہ ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ چالاک اور عیار درندے کی حیثیت سے اس نے یہ بھانپ لیا ہو کہ اب اس کے لیے اس جھاڑی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، لیکن یہ صورتحال ہمارے لیے بڑی صبر آزما اور اعصاب شکن ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ خود ہی اس سے نمٹنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اپنے ساتھی کو میں نے ہدایت کر دی کہ وہ جھاڑی کا بایاں رخ سنبھال لے اور میں جھاڑی کے دائیں جانب سے آگے بڑھتا گیا۔ جب میرے اور اس جھاڑی کے درمیان جس میں شیر دبکا ہوا تھا صرف 10 گز کا فاصلہ رہ گیا تو شیر ہلکے سے غرا کر مجھے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی دم جھاڑی کے اوپر سے نمودار ہوئی جسے وہ تیزی سے حرکت دے رہا تھا، گویا اب اس نے پنجے جھاڑ کر حملہ کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی اور اس طرح اپنی طاقت سمیٹ کر یکا یک ہلہ بولنا چاہتا تھا۔ میں بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار تھا۔ چنانچہ آنکھ جھپکنے کی دیر تھی کہ شیر نے جھاڑی کے اس جانب چھلانگ لگا دی جدھر چوکیدار کھڑا تھا اور مجھ سے صرف 5 گز کے فاصلے پر تھا۔ جو ہی شیر کا بھاری بھرکم جسم جھاڑی کے اوپر سے نمودار ہوا، میری ونچسٹر 375 کی گولی اس کے شانے میں پیوست ہو چکی تھی۔ ایک زبردست گرج اور دردناک چیخ کے ساتھ وہ بل کھاتا
ہوا میں اڑا اور چوکیدار عبدالرزاق سے چند ہی قدم کے فاصلے پر دھپ سے زمین پر آ رہا۔ میں نے فوراً ہی فائر کیا ہوا کارتوس رائفل سے نکالا اور رائفل کو دوبارہ بھرنے لگا، لیکن وائے حسرت کہ میں دوبارہ فائر نہ کر سکا، کیونکہ اسی دوران شیر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ عبدالرزاق میرے اور شیر کے درمیان حائل ہو گیا تھا۔ اس طرح شیر کو بچ نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی جھاڑیوں کو چیرتا پھاڑتا اس زور سے دیوانہ وار وہاں سے چمپت ہوا کہ آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ راستہ بھر جن جھاڑیوں سے ہو کر وہ گزرا تھا وہ دیر تک لرزتی رہیں۔ ہم نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کے تعاقب کی ٹھان لی اور تیز رفتاری کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کے دامن میں پہنچ گئے جہاں سے کوئی 10 گز اندر کی طرف وہ درد اور کرب کے مارے گرا رہا تھا۔ لیکن زخمی شیر کو چھیڑنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے ہم قریب کے ایک تناور درخت پر چڑھ گئے تاکہ وہاں سے اس مہا پاپی کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکیں اور موقع ملتی اس بلائے جان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں۔ لیکن جس وقت ہم درخت پر چڑھ رہے تھے تو غالباً شیر نے ہمیں دیکھ لیا تھا، چنانچہ جب ہم نے نیچے کی طرف نگاہ ڈالی تو قریب 50 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے سرے ہلتے ہوئے دکھائی دیے اور اس کے ساتھ ہی قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا بندر جو بالکل اکیلا تھا خطرے کا اعلان کرنے لگا۔ ہم اپنی اس مشاہدہ گاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کا سلسلہ ایک تنگ اور پتلی سی کھاڑی تک چلا گیا ہے جسے ہم شیر کی تلاش کے دوران عبور کر کے آئے تھے۔ یہ گھائل درندہ شاید اسی کھاڑی کی سمت جا رہا تھا تاکہ اس کو عبور کر کے کھاڑی کے اس پار جنگل کے دوسرے حصے میں پہنچ جائے۔ بندر نے دیر تک اپنی چیخ و پکار جاری رکھی اور جب اس کی آوازیں آنی بند ہو گئیں تو ہم درخت سے اتر پڑے۔ پھر اس جگہ پہنچے جہاں زخمی ہونے کے بعد شیر سستانی کی خاطر کچھ دیر ٹھہرا تھا۔ یہاں خون کا ایک تالاب بنا تھا۔ اس مقام سے آگے شیر نے بہت ہی نمایاں اور واضح نشانے راہ چھوڑ دیے تھے۔ پتوں پر خون کی چھینٹیں اور دھبے جگہ جگہ موجود تھے جن سے ایک لکیر سی بن گئی تھی، لیکن وہاں سے ہم الٹے قدم واپس ہو گئے، اس لیے کہ زخمی شیر کو گنجان جھاڑیوں میں گھس کر تلاش کرنا انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ اگر لشکر کا لشکر بھی زخمی شیر کے مقابلے میں بڑھے یا اس کا رخ پھیر دینے کی کوشش کرے تو یہ امر یقینی ہے کہ وہ چشم زدن میں صفوں کی صفیں پلٹ کر رکھ دے۔ چنانچہ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ زخمی شیر کا تعاقب کرنے کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے کا وقفہ دینا ضروری ہے، لیکن میرا اور عبدالرزاق کا اندازہ یہ تھا کہ شیر کے زخموں سے جس رفتار سے خون بہہ رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ 12 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہم نے اپنی کشتی پر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ دوسرے دن صبح سویرے 2-3 اور شکاریوں کو ساتھ لے کر شیر کی تلاش کا کام جاری رکھا جا سکے۔ ہم نے واپس ہونے سے پہلے ایک درخت کی 2-3 پتوں سے بھری ہوئی شاخیں توڑیں اور ایکس کی شکل بنا کر وہیں زمین پر ڈال دیں جو دوسرے دن صبح ہمارے لیے نقطہ آغاز کا کام دے سکتی تھیں۔ دوسری صبح میں نے اور عبدالرزاق نے 2 اور چوکیدار ساتھ لیے اور ایک کشتی ران کے ساتھ شیر کی تلاش کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ ہم نے کھل کی شمالی سمت میں اپنا سفر شروع کر دیا اور تقریباً 3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ ہم راستے میں کسی جگہ غلط کھاڑی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہم کبھی دھارے کی سمت اور کبھی دھارے کی مخالف سمت میں کشتی کھیتے رہے، لیکن یہ ساری جدوجہد رائے گاں ہوتی رہی اور اس خاص کھاڑی کا سراغ نہ مل سکا جہاں سے ہمیں شیر کی تلاش شروع کرنی تھی۔ گھنٹوں اسی تگ و دو میں گزارنے کے باوجود جب منزل کا نشان نہ ملا تو ہمارے اعصاب جواب دینے لگے اور ہم بری طرح الجھن و ناامیدی کا شکار ہو کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان بھول بھلائیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی سجھائی نہ دے رہا تھا۔ اب 12 بج چکے تھے اور ہم ابھی تک اسی کھوئی ہوئی کھاڑی کی تلاش میں مصروف تھے۔
کشتی کھینے والا تھک کر چور ہو چکا تھا، اس لیے اب ہم باری باری چپو چلانے کی خدمت انجام دیتے رہے، لیکن بہاؤ کی مخالف سمت پتوار چلانے میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ ہم نے لانچ پر واپس ہونے کا وقت 4 بجے مقرر کیا تھا، لہٰذا اب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا اور دوسرے دن پھر سے اس مہم کا آغاز کرنے کی ٹھان لی۔ اگر آپ کسی بھول بھلائیوں میں پھنس چکے ہوں تو اندازہ کر سکیں گے کہ آپ جتنا اس سے باہر نکل آنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنے ہی اس دام بلا میں اور زیادہ گرفتار ہوتے چلے جاتے۔ اس لک و دک اور وحشیانہ ماحول میں ہم اس طرح محسوس کر رہے تھے کہ اس کرۂ ارض پر صرف ہم 5 ہی بنی نوع انسان آباد ہیں، جو اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ لانچ تک واپس پہنچنے کے لیے نہ کوئی رہبر رہنما تھا اور نہ یار و مددگار۔ جزیرے کے مغربی جانب تال ٹپی کھل دریائے ہرین بھانگ سے جا ملتا ہے، جہاں ہم نے مغرب کی سمت چلنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ نو آموز جہاز رانوں کی طرح ہم چلتے چلتے کم از کم اس جگہ پہنچ جائیں جو ہمارا نقطۂ آغاز تھا۔ لیکن بدقسمتی سے کھاڑی کے تموج اور تھپیڑوں نے مغربی سمت اپنا سفر جاری رکھنے کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا، لہٰذا ہم ایک ایسی کھاڑی میں چلتے رہے جو سورج کی سمت مغربی جانب بہتی تھی، یہ دیکھنے کی خاطر کہ وہ آگے چل کر شمال کی جانب مڑتی ہے یا جنوب کی جانب۔ لیکن اس کھاڑی میں، جس کی شکل گھوڑے کے نال جیسی تھی، گھوم پھر کر ہم اسی مقام پر پہنچ جاتے۔ بالآخر تھک کر ہم نے سپہر کے آخری حصے میں اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ ہمارے جسم کی ایک ایک بوٹی اور ایک ایک عضو درد کرنے لگا تھا۔ ہم نے ہوا میں چند فائر کیے، اس موہوم امید میں کہ قریب ہی سے کوئی کشتی گزر رہی ہو تو اس کے ملاح کو اپنی طرف متوجہ کریں، لیکن یہ کوشش بھی رائے گاں گئی اور ہمیں کوئی جواب تک نہ ملا۔ بالآخر بھوکے پیاسے، سردی میں اکڑتے ٹھٹھرتے، انتہائی تکلیف کے عالم میں ہم نے ساری رات کشتی ہی میں بسر کی۔ دوسرے دن ہم نے اپنی ناؤ کو ایک بڑی کھاڑی کے اندر بہاؤ کی سمت بہنے کے لیے آزادانہ چھوڑ دیا تاکہ ہم بہتے بہتے کم از کم سمندر میں جا نکلیں۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور دوپہر کے وقت ہم رائے منگل کے دھانے پر پہنچ چکے تھے۔ تب ہم نے بڑے اطمینان کا سانس لیا۔ یہاں کے راستے ہمارے لیے مانوس تھے۔ اپنے دوستوں تک پہنچنے کے لیے جو ہمارا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اب ہمیں صرف یہ کرنا تھا کہ پورے جزیرے کا چکر کاٹ کر وہاں پہنچے۔ لیکن جب ہم تال ٹپی کھل میں داخل ہوئے تو وہاں لانچ موجود نہ تھی، اور جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، ڈویژنل افسر جنگلات رات بھر ہمارا انتظار کرنے کے بعد سویرے ہماری ٹولی کا پتہ چلانے کے لیے وہاں سے نکل کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہم کسی بدترین آفت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوئی 9 گھنٹے کی مسلسل تلاش کے بعد وہ اس گھاٹ پر واپس پہنچا اور اس کا خیال یہ تھا کہ ہم اسے کوئی نہ کوئی خبر بد سنائیں گے۔ ہم لوگ اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں بات چیت ہی کر رہے تھے کہ کھل کی جانب سے مچھیروں کی ایک جماعت وہاں پہنچی، اور ہمیں یہ معلوم کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ جس مقام کی ہمیں تلاش تھی وہ اس جگہ سے اچھی طرح واقف تھے، کیونکہ جس وقت میں اور عبدالرزاق کھاڑی کے اندر شیر کی ٹوہ میں تھے تو یہ لوگ ہمارے ان 2 ساتھی مچھیروں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس بارے میں گفتگو کر چکے تھے جو ناؤ میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ ہمارے رہنما بننے پر راضی ہو گئے اور اس طرح 4 بجے کے قریب ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ جو ڈالیاں ہم نے ایکس نشان کے طور پر وہاں ڈال دی تھیں وہ جوں کی توں موجود تھیں۔ ہم نے وقت ضائع کیے بغیر ہی زخمی شیر کی تلاش شروع کر دی۔ خون کے دھبے اس وقت تک سیاہی مائل ہو چکے تھے۔ شیر نے چلتے وقت جگہ جگہ زمین پر اور جھاڑیوں کی پتیوں پر اپنے خون کے قطرات چھڑک دیے تھے، لیکن جس جگہ وہ نڈھال ہو کر آرام کی خاطر بیٹھ گیا تھا وہاں خون کا نالہ سا بہہ گیا تھا اور اب تک تالاب سا بنا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تیز رفتار گولی جب جسم میں پیوست ہوتی ہے
تو زخم کا سوراخ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور شیر کی نقل و حرکت کے باعث چربی سے آلودہ اعصاب اور رگ پٹھے اس سوراخ کو ڈھانک دیتے ہیں، لیکن جب شیر کسی جگہ آرام کرنے لیٹ جائے تو یہ سوراخ کھل جاتا ہے اور اس میں سے خون تیزی کے ساتھ اور زیادہ مقدار میں بہنے لگتا ہے۔ ایک گھائل شیر کا تعاقب، اور وہ بھی گھنی جھاڑیوں کے اندر، بڑا ہی اعصاب شکن اور لرزا دینے والا تجربہ ہے، بالخصوص بڑے شکار کی صورت میں جبکہ ہر وقت جان جوکھم میں ہوتی ہے۔ طرفہ یہ کہ اس کا علم رکھتے ہوئے کہ زخم خوردہ شیر ایک نہایتی مکار اور عیار قسم کا گھاگ ہے، تو ایسی صورت میں اچانک کسی جھاڑی کے اندر سے آپ کے سامنے ایک چڑیا بھی پھر سے اڑ جائے تو یہ واقعہ دل دہلا دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ پتوں کی ذرا سی آہٹ بھی شیر کے دبے پاؤں آمد کا پیش خیمہ معلوم ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ موسم خزاں کی زردی مائل پتیاں کسی نرم و نازک تتلی کے ہلکے پھلکے جسم کے بوجھ سے ہلنے لگے تو یہ گمان ہوتا ہے کہ کسی غضبناک شیر کے کان کھڑے ہو گئے۔ حرص یہ کہ وہاں ایک موت کا سا سکوت طاری رہتا ہے، وقت کی گھڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے اور انسان کے تمام حواس شدت احساس کے ساتھ اسی ایک جانب مرکوز ہو جاتے ہیں اور آپ فی الحقیقت ایک جسمانی اذیت اور روحانی عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا پاتے ہیں۔ بعض اوقات اعصاب کا تناؤ اس حد تک ناقابل برداشت ہو جاتا ہے کہ ساری احتیاطی تدابیر کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کا جی چاہتا ہے کہ سر کے بل دوڑتے ہوئے موت کے منہ میں پہنچ جائیں تاکہ ایک نہ ایک فیصلہ ہو کر ہی رہے۔ ایسے ماحول میں ایک ایک انچ زمین کی چھان بین بلکہ بار بار کی چھان بین بڑی تیز نگاہی کی محتاج ہوتی ہے، ہر چیز پر نگاہ ڈالتے ہوئے اور عقابی نظر سے کام لیتے ہوئے یہ مہم سر کرنی پڑتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس آہٹ کا سراغ ہر آہٹ کا سراغ لگانے کے لیے چپکے ہی چپکے خفیہ کارروائی کرنی پڑتی ہے، ایک ایک قدم تول تول کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے۔ رائے منگل کا یہ گھاگ اور خرانٹ مردم خور درندہ ہمارے پہنچتے پہنچتے مر چکا تھا، غالباً اسی وقت جبکہ وہ اکیلا بندر ایک درخت پر بیٹھا بڑی دیر تک چیخ چیخ کر خطرے کا اعلان کر رہا تھا۔ شیر کھاڑی کے اندر اتھلے پانی میں پڑا ہوا تھا، کھاڑی کا پانی جزر کے باعث اترنے لگا تھا، اس لیے شیر کی لاش پر سے ہلکے ہلکے پانی کی روانی جاری تھی۔ تقریباً 48 گھنٹے تک مد و جزر کے لائے ہوئے نمکین پانی کے اثرات سے اس کی ساری شان و شوکت دریا برد ہو چکی تھی، پورا جسم پھول چکا تھا، لاش تقریباً مسخ ہو چکی تھی اور جگہ جگہ سے گوشت کے لوتھڑے جدا ہو چکے تھے اور انتہائی بدبو تھی۔ سرانڈ اور تعفن سے پوری فضا آلودہ ہو چکی تھی، کھال اس قدر پلپلی اور بوسیدہ ہو چکی تھی کہ اس کو الگ کرنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے ہم نے صرف اس کے دانت اور پنجوں کو کاٹ کر نکال لینے پر اکتفا کیا اور لاش کا باقی ماندہ حصہ وہیں چھوڑ دیا۔ مشرقی پاکستان کا محکمہ جنگلات آدم خور شیر کو ہلاک کرنے پر انعام دیتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ مارے ہوئے شیر کی کھال پیش کی جائے۔ اس طرح یہ موذی زندگی میں تو مجھے دھوکہ نہ دے سکا لیکن مرتے مرتے جل دے گیا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سندر بن کے آدم خور، سن 1999۔ یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔